बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और ख़बरों के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हैं और मुस्तक़बिल के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, और अब गैर मुल्की सिफारतकारों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म सिर्फ और सिर्फ इमरान खान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही अगली हुकूमत मिलेगी और इक़्तिदार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आएगी। वो इलेक्शन जब भी हों, जिस माहौल में भी हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये हैं गैर मुल्की सिफारतकारों की केबल्स जो वो भेजते हैं, जो वो साइफर भेजते हैं, जिनको उर्फ़ आम में साइफर कहा जाता है, जहाँ से इस्लामाबाद से जो रिपोर्ट्स गैर मुल्की सिफारतकार अपने मुल्क को भेज रहे हैं, उसके मुताबिक ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इग्नोर नहीं किया जा सकता और इंतखाबात जब भी होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही इक़्तिदार में आएंगे, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात दुरुस्त किए जाएं। ये और इसके अकॉर्डिंगली जो मुल्कों को अपने अपने मुल्कों को भेजा है, कहा गया है कि स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंगली बनाई जाए, खारजा पॉलिसी उसके अकॉर्डिंगली बनाई जाए कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में किस नौइयत के ताल्लुकात हो सकते हैं। ये बात तो बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि तीन मुल्कों से ज्यादा एक मगरबी मुल्क और 3 मुल्क जो हैं वो मिडल ईस्ट के हैं, जिन्होंने ये जो रिपोर्ट है, ये पल्स है, ये भेजी है, अपनी असेसमेंट भेजी है। लिहाजा आने वाले दिनों में आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पे देखेंगे कि मुख्तलिफ मुल्कों के जो सिफारतकार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलता हुआ मुलाकातें करते हुए आपको नजर आएंगी और ये मुलाकातों में तेजी आएगी। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान खित्ते का अहम तरीन मुल्क है और पाकिस्तान के मफादात और पाकिस्तान से मफादात बहुत से मुल्कों से जुड़े हुए हैं और बहुत से मुल्कों के मफादात पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अमरीकी इंतजामिया भी अब अपनी पॉलिसी को रिवाइज करेगी और पिछले दिनों जो अमरीकी सफीर ने मुख्तलिफ मुलाकातें की, मुख्तलिफ विजिट किए, खैबर पख्तूनख्वा गए, कश्मीर गए और पाक अफगान बॉर्डर पे गए और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मिले और जो मिसेस राफेल थी उनकी मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात के नताइज भी यही निकले हैं कि जनाब कुट्टी बुट्टी कोई चीज़ नहीं है, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। और अमरीकी इंतज़ामिया को भी यही कहा गया है कि आप भी ज़रा आने वाले दिनों के मुताबिक फैसले करें, बजाय इसके कि हारे हुए लश्कर के साथ मिलकर हम अपनी डिप्लोमेसी ज़ाया न करें, हम अपनी सिफारतकारी को नाकाम न करें। एक तो ये बात है कैटेगोरिकली जो आपको मैं बता सकता हूं। अब उससे आगे इमरान खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तवील तरीन इजलास हुआ, तवील तरीन इजलास के बाद, बहम मुशावरत के बाद ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, अल्टीमेटम दे दिया गया है। अनाउंसमेंट नहीं दी गई, अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं की गई और धरने की तारीख नहीं दी गई, महीना बता दिया गया, लॉन्ग मार्च का महीना बता दिया गया कि वो इसी महीने होगा, अक्टूबर में ही होगा। और उन्होंने टाइम दिया है, आज तारीख है 17 और उन्होंने दी हैं ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन और एक हफ्ता कह लें, एक हफ्ते से ज्यादा का दिन नहीं है, 7 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि 7 हफ्तों के अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर आप अनाउंस करें, इलेक्शन अनाउंस करें, संजीदगी दिखाएं, अदरवाइज अक्टूबर में ही धरना होगा, अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च होगा। और वो एक ऐसा लॉन्ग मार्च होगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो एक ऐसा लॉन्ग मार्च होगा, उसमें लाठी गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें कंटेनर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें इस्लामाबाद आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक मुअस्सर स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे और एक ऐसे तरीके के साथ आएंगे कि राना सनाउल्लाह साहब के जो मास्टर प्लेयर्स हैं वो भी शायद कुछ ना कर सकें। ये एक तयशुदा एक बात है जो आपको बता दूं। इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि जनाब राना सनाउल्लाह को उन्होंने बेवकूफ़ कहा है। उन्होंने कहा वो बेवकूफ़ है, उसको पता ही नहीं है कि वो ड्रोन ले आएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने तैयारी बिल्कुल डिफरेंट नौयत की हुई है और ये वाकईतन
انہوں نے تیاری بالکل مختلف نوعیت کی ہوئی ہے، پیسفل ہوگا۔ اب آتے ہیں 3-4 باتیں انہوں نے کی ہیں بہت خوفناک، عمران خان صاحب نے بہت خوفناک باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے مسٹر ایکس وائی کا وہ ذکر کرتے ہیں، انہوں نے مسٹر ایکس وائی میں سے ایک کا تو آج انہوں نے نام نہیں لیا، باقی سب کچھ بتا دیا۔ اور پھر خاص طور پہ یہ جو لوگوں کو اٹھا کر بے لباس کر کے ان سے جنسی تشدد کیا جا رہا ہے، وہ خواہ عمران ریاض ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر شہباز گل ہیں، جمیل فاروقی ہیں اور اعظم سواتی صاحب ہیں، اس کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ اور بمائے ڈاکومنٹس کے، بمائے ایویڈنس کے وہ بھیج رہے ہیں مختلف عالمی اداروں کو، عالمی تنظیموں کو، اقوام متحدہ کو، یورپی یونین کو، انٹرنیشنل پارلیمانی یونین کو وہ بھیج رہے ہیں، اور وہ ہر انسانی حقوقی تنظیموں کو۔ اور انہوں نے عمران خان صاحب نے فرسٹ ٹائم یہ کیا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی بدنام کر رہی ہیں، افواج پاکستان کی ڈگنیٹی پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اس طرح کا تشدد، اس طرح کا غیر انسانی سلوک، اس طرح کا جنسی تشدد یہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کہی ہیں، نام نہیں لیا، باقی سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس لیے اور وہ خاص طور پہ اسلام آباد میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک افسر آئے ہیں اور اسلام آباد میں جب سے وہ اپائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ چیزیں چل نکلی ہیں۔ اب یہی میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا بدل گئی ہے۔ اب پہلے ہوتا تھا کہ لوگ شرم و شرمی میں بتاتے نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور کیا بھی اس لیے جاتا تھا کہ بس ان کو اسی میں ہی مار دیا جائے۔ اب جمیل فاروقی نے سب کچھ بتا دیا، وہ نوجوان تھا، 75 سالہ اعظم سواتی نے سب کچھ بتا دیا، ڈاکٹر شہباز گل نے سب کچھ بتا دیا، عمران ریاض خان نے سب کچھ بتا دیا، اور ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہم نے سب دیکھا۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں تھیں یہ اب وہ نہیں رہیں، لہٰذا یہ بات تو ایک واضح ہے۔ دوسرا، کراچی کا الیکشن، ایک نشست پہ دھاندلی ہوئی، مسلم لیگ نواز آؤٹ ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نواز سب سے زیادہ اس الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں بھی مسلم لیگ نواز بے نقاب ہوئی، اور اب والے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نواز بے نقاب ہوئی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو ملتان کی سیٹ انہوں نے جیت لی اور کراچی کی دھاندلی سے جیت لی۔ جو الزامات آ رہے ہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں، اور عمران خان اور پی ٹی آئی اس کو چیلنج بھی کرے گی، تو یہ تو ہو گیا بالکل واضح۔ مسلم لیگ نواز کو کیا ملا؟ مسلم لیگ نواز لوزر 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 اور پھر لوزر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پینترے بہت بدلے ہیں، اور ووٹ کو عزت دو، سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا۔ اب وہ این آر او عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آپ آئیں، نواز شریف آ جائیں، آ کے مقابلہ کریں۔ آرمی چیف کے بارے میں واضح طور پہ ایک اور بات کر دی ہے جی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی 3-4 باتیں بڑی کلیئر کر دی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ صدر زرداری نواز شریف صاحب ان کے یہ آرمی چیف اپائنٹمنٹ کریں گے، قابل قبول نہیں ہے، یہ فوج کی بھی توہین ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ فوج کی بھی توہین ہے کہ ایک کرمنل ریکارڈ والا بندہ جو ہے وہ آرمی چیف اپائنٹ کرے، یہ فوج کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کر دی کہ اس حکومت کا، اور اگلی بات انہوں نے کی ہے آرمی چیف ہونا چاہیے میرٹ پہ۔ ایک اشارہ انہوں نے دیا کہ آرمی چیف میرٹ، یہ نہیں اپوائنٹ کریں کیئر ٹیکر آ کے آرمی چیف اپوائنٹمنٹ کر دیں، میرٹ پہ کر دیں، دیر از نو ایشو۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف نہ میرا نہ ان کا، آرمی چیف میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ یہ جو سٹگماز لگے ہوئے ہیں، یہ نون لیگ کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سٹگماز اس طرف بھی انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ آئیں آرمی چیف، اور میرٹ پہ لگائیں، جو جس کا حق ہے اس کو ملے۔ لیکن ایک کرمنل آدمی کیسے آرمی چیف کو اپائنٹ کر سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں آج ان کی پریس کانفرنس بڑی ہی مدلل تھی، اور پارٹی کے اندر جو ڈسکشن ہوئی اس میں یہی بات ہوئی کہ الٹیمیٹم دیا جائے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اور ٹائم اکتوبر تک ہے، اکتوبر تک کا ٹائم اویل کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تک سمری موو نہیں ہوئی، اور سمری موو ہونے کا چانس جو ہے وہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں کہا جاتا ہے کہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں یہ ہوگا، اور اکتوبر کے آخری ہفتے سے پروسیس شروع ہوگا، اور نومبر کے دوسرے ہفتے میں یا پہلے ہفتے میں کمپلیٹ کیا جائے گا۔ لہذا عمران خان صاحب نے میسج دے دیا ہے اور واضح طور پر بتا دیا۔ اب ایک اور چیز بھی ہے جو بات کی گئی ہے، وہ یہ کی گئی ہے کہ کوئی آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں، تو مذاکرات انہوں نے کہا جی کہ کلیئرٹی نہیں ہے دوسری سائڈ پہ، کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کبھی وہ کہہ دیتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک اور بات بھی کر دی، انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب الیکشن کے لیے نہیں مان رہے،
اور الیکشن نواز شریف صاحب سے کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تو وہ الیکشن کے لیے نہیں مان رہے، وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ انہوں نے ہارنا ہے، اور وہ ہارنے کے لیے کیوں میدان میں اتریں گے، اس لیے انہوں نے یہ بات بھی راز بھی کھول دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خبر یہ ہے کہ انہیں جو ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب تک پہنچی ہے ملاقات، مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے کچھ ٹائم مانگا گیا ہے، اور وہ ٹائم کہا گیا کہ جی 1 ویک، آپ زیادہ سے زیادہ، ٹائم تو زیادہ مانگا گیا تھا لیکن خان صاحب نے کہا ہے ایک ہفتہ یعنی کہ آج ہے 17 7 24 تاریخ 25 تاریخ تک عمران خان صاحب کریں گے جی ویٹ، انتظار کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب ایک ملک گیر احتجاج کی طرف جائیں گے، اور ملک گیر احتجاج جو ہے، ملک گیر لانگ مارچ، ملک گیر احتجاج، ملک گیر لاک ڈاؤن، شٹر ڈاؤن، پہیا جام، اس کے لیے وہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور وہ کال دیں گے، اور یہ کال بہت ہی مؤثر ہوگی۔ یہ کال ہوگی ترکی ماڈل کی، یہ کال ہوگی مصر ماڈل کی، یہ وہ کال ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر اس کال کو طاقت کا استعمال کیا گیا یا کچھ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر عمران خان صاحب اگلے سٹیپ پہ جائیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ وہ اس حکومت کو آرمی چیف اپوائنٹ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ آرمی چیف اگر یہ گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے تو وہ اس حد تک اس پہ کام کر چکے ہیں، ایک نیریٹو بنا چکے ہیں کہ شاید اب آنے والے آرمی چیف کے لیے بھی مسائل ہی مسائل ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن 7 دن، صرف 7 دن امپورٹنٹ ہیں، اور 7 دن کے بعد چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ ان 7 دنوں میں کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے انہوں نے میسج جو آئے تھے پیغام رساں ان کو بھی بتا دیا ہے، چیزیں لندن بھی پہنچ گئی ہیں، واشنگٹن بھی پہنچ گئی ہیں، جاتی عمرہ بھی پہنچ گئی ہیں، زرداری ہاؤس بھی پہنچ گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی بہت خوش ہے، اور پیپلز پارٹی اتنی خوش ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سارے 11 سیٹیں تھیں، 11 سیٹوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو صرف ایک صوبائی سیٹ ملی، انہوں نے لوز کیا ہے، 2 سیٹیں بڑی لوز کی، 2 سیٹیں صوبائی لوز کی، اور باقی مسلم لیگ نواز کی کوئی سیٹ کامیاب نہیں۔ پنجاب میں بھی ہار گئے، اے این پی خیبر پختونخوا میں اے این پی اور مولانا ہار گئے، کراچی میں ایک ایم کیو ایم لوز کر گئی اور ایم کیو ایم کو کچھ نہیں ملا، لہٰذا ایم کیو ایم اور نون لیگ جو ہے وہ ان کے لیے نوشتہ دیوار ہے اگر پڑھ لیں تو۔ اب دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نواز کیا کرتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کیا اسی طاقت کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو میں نے پڑھا ہے ان کا بیان، تو وہ بات کافی پھسا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے، کس کے ساتھ؟ عمران خان صاحب کی لڑائی کروائی جائے دوبارہ، نیوٹرل، انہوں نے کہا نیوٹرل کا ذکر کریں گے، اس کا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ چیزیں کلیئر ہونے والی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔